बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जब हुक्मरान हुकूमत नाजायज़ कर रहे हों, जब हुक्मरान जुल्म ढा रहे हों, जब हुक्मरान कब्जा करके बैठ गए हों, जब हुक्मरान अपने मुखालिफिन को जेलों में डालकर उन पर मजालिम ढा रहे हों, नौजवानों पर मजालिम ढा रहे हों, ताकत का बेदरीक इस्तेमाल कर रहे हों, बेजा इस्तेमाल कर रहे हों, लोगों को डंडे मार रहे हों, उनको उनके बुनियादी आइनी हुकूक से महरूम कर रहे हों, अदलिया को अपने कब्जे में कर रखा हो, इंतजामिया को अपने कब्जे में कर रखा हो, पुलिस का, फौज का, ताकत का गैर जरूरी नाजायज इस्तेमाल कर रहे हों, तो फिर ऐसे हुक्मरानों के साथ क्या होता है? हमने देखा है, ऐसे हुक्मरानों को लोग उठा के बाहर फेंक देते हैं। ऐसे हुक्मरानों का तख्ता लोग खुद उलट देते हैं। लोग तैयार होते, एक लावा पकता है, वो लावा ये बताता है कि हम तुम्हें इस नाजायज इख्तिदार के साथ काबिज नहीं रहने देंगे, और ऐसे हुक्मरानों को रोना पड़ता है, जलील और रुस्वा होना पड़ता है। आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो बांग्लादेश की है। शेख हसीना वाजिद जो मुल्क से फरार होने पर मजबूर हुई थी, उनका घर गिरा दिया गया है, उनका घर आग लगाने के बाद गिरा दिया गया है। अब वो ये तस्वे बहाते हुए कह रही हैं कि मैंने अपने मुल्क की बड़ी खिदमत की थी, अपनी आवाम की बड़ी खिदमत की थी, मेरा घर जिस तरह से गिराया गया है, क्या मैं इतनी बेइज्जती डिजर्व करती थी? लेकिन जब हुक्मरान इस तरह के काम कर रहे हों और बरस हा बरस अपने इक़्तिदार का उन्होंने एक जाल बिछा लिया हो, तैयारी कर ली हो कि अब उनका इक़्तिदार तूल पकड़ता रहेगा, तो फिर ऐसा ही होता है। लोग मामलात अपने हाथ में ले लेते हैं, और जब लोग मामलात अपने हाथ में ले लेते हैं तो उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये वीडियो बांग्लादेश की हसीना वाजिद की हमें और दुनिया भर के लोगों को यह हकीकत समझाती है कि जहां जुल्म होगा, जुल्म बढ़ेगा, फिर निज़ाम कुदरत हरकत में आता है और ऐसे जालिम हुक्मरानों को लोग उठा के खुद बाहर फेंक देते हैं। तो ये इबरत पकड़ने वाली एक वीडियो है। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से जो टोन सेट कर रही है, वो टोन हमारे हुक्मरानों के लिए, गैर सियासी ताकतों के लिए, इन सब के लिए एक मुसीबत बन रही है। और ये हुकूमत को पहले से अंदाजा था। मैं मुक़्तदिर हल्के भी कह गया, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये लफ्ज़ मुमकिन है मैं भी इस्तेमाल कर जाऊं, लेकिन ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो इन्हें ताकतवर हल्के कहा जा सकता है, इन्हें गैर सियासी ताकतें कहा जा सकता है, इन्हें एस्टैब्लिशमेंट कहा जा सकता है। जब कभी इदारे की बात हो तो हसास इदारा कहा जा सकता है। मुक़्तदिर हल्के की टर्म इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, गलत टर्म है। मैंने इस्तेमाल की तो मैंने कहा, मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर मैं भी ये अल्फाज इस्तेमाल करूं तो मुझे टोक दिया कीजिए। तो इसलिए मैं खुद को रोक रहा हूं यहां इस इस्तिलाह के इस्तेमाल से। बहरहाल जो टोन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेट कर रही है, ये टोन परेशानी का बायस है। यानी आज गंडापुर साहब ने एक अदद खिताब किया, और ये खिताब जो था उनका वीडियो पैगाम की शक्ल में हमारे सामने आया, और उसमें वो बात क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारी तारीख गवाह है कि जब जब मैंडेट छीना गया बड़ा नुकसान हुआ। 1971 में मैंडेट छीना गया, मुल्क हमारा टूट गया। अब वो कहते हैं अब जिस तरह ये आगे बढ़ रहे हैं, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। 8 फरवरी को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं, हर साल मनाएंगे। यानी गंडापुर साहब ये बता रहे हैं कि ये अभी नहीं होगा, ये हर साल होगा। सवाबी जलसे में शिरकत करें, मैं खुद वहां पर मौजूद रहूंगा। और गंडापुर साहब कहते हैं कि इमरान खान के नाम पर वोट पड़ा था, इमरान खान का मैंडेट छीना गया है। आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसे के लिए कराची में 8 फरवरी के दिन के लिए मोबिलाइजेशन कर रही है। पंजाब में कुछ कम है, लेकिन कर रही है। पंजाब में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इतना ही नहीं, जलसे ही करना चाहती है, भरपूर बड़े जलसे। लेकिन इंतजामिया अजीबो गरीब बहाने बना रही है। यानी वो ये कह रहे हैं कि उस दिन एक हॉर्स एंड कैटल शो है, आपने पूरे मुल्क के लोगों को तो मवेशी बना के रख दिया है, जानवरों की तरह आप उनको मारते हैं। वो फलस्तीन के लिए निकलें तो आप उनको गिरफ्तार करते हैं, वो कश्मीर के लिए निकलें तो आप उनको गिरफ्तार करते हैं, उनको मारते हैं, उनको निकलने की इजाजत किसी सूरत नहीं है। और जगह जगह आप लोगों पे जुल्म करते हैं। वो किसी जगह एहतजाज का नाम लें, बाहर निकलने की बात करें, आप कंटेनर लगा देते हैं, आप गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं, पुलिस भेज देते हैं, छापे मारते हैं। तो ये सिलसिला तो आपने जारी रखा हुआ है। लोगों को आपने हॉर्स एंड कैटल शो आप कर रहे हैं, लेकिन मवेशियों की तरह तो मारा है। तो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब 8 फरवरी को जलसा करना चाहती है। इंतजामिया कह रही है एक हो रहा है हॉर्स एंड कैटल शो, दूसरा उस रोज हो रहा है मैच, हम जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे
تو ممکنہ طور پر 4:45 بجے کے آس پاس کا وقت ہوگا، لیکن انتظامیہ جو 5 بجے اعلان کرے گی وہ اس سے پہلے ہی یہ بتا چکی ہے کہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عالیہ حمزہ صاحبہ سے میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا، تو عالیہ حمزہ صاحبہ یہ بتا رہی تھیں کہ وہ عدالت میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اجازت کا انتظار کر رہے ہیں، انتظامیہ سے اجازت مانگی ہے۔ اچھا ہے کہ انتظامیہ اجازت دے دے، انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کے لیے خود اچھا ہے کہ وہ اجازت دے دے، ورنہ ہم جو ہے وہ پورے پنجاب میں ہر حلقے کو ہم بدل دیں گے ایک احتجاج گاہ میں۔ آپ اجازت دیں گے تو ہم جلسہ کریں گے مینار پاکستان پر، آپ اجازت نہیں دیں گے تو ہم ہر حلقے میں ہر جگہ ریلیاں نکالیں گے، ہر جگہ ہم چوک چوراہوں پر تقاریر کریں گے، مظاہرہ کریں گے، لوگوں کی بڑی تعداد نکلے گی۔ تو مظاہرہ تو ہمیں ویسے بھی کرنا ہے، انتظامیہ کی مرضی ہے پورے پنجاب کو جلسہ کا ہمیں بدل دے یا انتظامیہ ہمیں جلسے کی اجازت دے دے۔ میں نے کہا آپ کو جلسے کی اجازت تو نہیں ملے گی، یہ تو نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی اندازہ ہے، اس لیے ہمارا جو پلان بی ہے اس کی پوری تیاری ہے۔ میں نے کہا ویسے گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور مسلسل ہو رہی ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اس کے لیے تیار ہیں، اپنے کارکنوں کو ہم نے پہلے سے تیار کر دیا ہے، پلان دے دیا ہے۔ یہ میری عالیہ حمزہ صاحبہ سے تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی جس میں انہوں نے مجھے یہ تمام چیزیں بتائیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ثوابی کے جلسے کے لیے خیبر پختونخوا میں موبلائزیشن کر رہی ہے، اس میں کچھ چیزیں بڑی عجیب و غریب ہوئیں۔ جیسے اعظم خان سواتی صاحب جیل میں رہے، ناحق جیل میں رہے، اتنے دن رہے، بہت برے انداز میں انہوں نے جیل برداشت کی اور انہیں بڑا بری طرح سے نشانہ بنایا گیا، باقاعدہ طور پر عدالت میں ہیلے بہانے کر کے لٹکایا گیا معاملے کو، اور اعظم سواتی صاحب کو تنگ کیا گیا۔ باہر آئے، توقع یہ کی جا رہی تھی بزرگ آدمی ہے، اس طرح سے اس حالت میں اس موسم میں تنگ کریں گے، اور پہلے بھی بڑا ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ، تو یہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ لیکن اعظم سواتی صاحب باہر آئے، اور اعظم سواتی صاحب نے باہر آتے ہی یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا میں قیادت ہے، ان کے خلاف میں اعلان جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اٹک میں جہلم کی جیل میں بہت برے انداز میں رکھا گیا، مجھے اور کارکنوں کو ان لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا۔ اب وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو کوئی حق نہیں کہ یہ جھنڈے لگا کے پھریں اور عمران خان کے نام پر اسمبلیوں میں رہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا میں قیادت ہے، جو ایوانوں میں موجود قیادت ہے، اس کے لیے تو صورتحال اچھی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، جب جنید اکبر صاحب آئے تھے تو عمران خان صاحب نے وہ جو 3 افراد کی کمیٹی بنائی، ان کے سامنے بھی کہا تھا کہ فلاں جگہ فلاں شخصیت فلاں شخص یہ لوگ ملے تھے، بات ہوئی تھی، اور ایک معاملہ عمران خان صاحب نے سامنے رکھا کہ یہ کیسے ہوا تھا، یہ کرپشن کا معاملہ کیسے ہوا تھا، اور جو ملنے والا تھا اس نے باہر آ کے کہا کہ یہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ہم سے زیادہ باخبر ہے، اس کو ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ تو یہ ہوا تھا، اور وہ اسی کمیٹی کے رکن تھے جس میں قاضی انور صاحب ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق صاحب ہیں، جس میں شاہ فرمان صاحب ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے اپنی جماعت کو چلا رہے ہیں، جماعت کی ایک نئی ٹون سیٹ ہو رہی ہے 8 فروری کے لیے بھی۔ اب یہ تمام حالات آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مشکلات کا سامنا ہے پورے پنجاب میں، بلوچستان میں جس طرح سے ہم نے چھاپے اور گرفتاریاں دیکھیں، سندھ میں یہ سلسلہ ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کو خاص طور پر پنجاب میں مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حماد اظہر صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے 2 ہفتوں میں عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں، اگر 8 فروری کو عوام باہر آ گئے تو 8 فروری کو عوام باہر آئیں گے نہیں، 8 فروری کو عوام کو باہر نکالنا ہوگا۔ تو اس سے پہلے آج کا دن، کل کا دن آپ لوگ خود باہر نکلیں گے، آپ لوگ باہر نکل کر انتظامیہ کو چیلنج پوسٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اور آپ بتائیں گے کہ آپ کن کن جگہوں پر کن کن مقامات پر ہوں گے، لوگوں کے درمیان ہوں گے۔ وہ مقام آپ بعد میں بدل سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو نکالنے کے لیے آپ اپنی حکمت عملی سے وہ مقام بعد میں بدل دیں، لیکن لوگوں کو نکالنے کے لیے آپ لوگوں کو خود نکلنا ہوگا، لوگوں کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ اگر گرفتاریاں ہوں گی تو کارکنوں کی گرفتاریاں نہیں ہوں گی، صرف عام آدمی کی گرفتاری نہیں ہوگی، بلکہ آپ لوگ موجود ہوں گے۔ وہ یقین جو عالیہ حمزہ نے دلایا ہے بڑی حد تک، وہ یقین حماد اظہر کو دلانا ہے، وہ یقین میاں اسلم اقبال کو دلانا ہے، وہ یقین خیبر پختونخوا کے بعد وہاں پر تو ہو رہی ہے موبلائزیشن، لیکن وہاں ہو جائے گی، وہاں اپنی حکومت ہے، پنجاب میں زیادہ زور سے دلانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو پنجاب اسمبلی میں موجود لوگ ہیں اتنی بڑی تعداد میں، یہ یقین دلائیں گے کہ ہم ہر حلقے میں نکلیں گے، باہر نکلیں گے، لاہور میں ہر چوک چوراہے پر آئیں گے، اور صرف ایوان میں موجود نہیں، جو ان حلقوں کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو ان حلقوں میں فارم 45 پر جیتے ہوئے، وہ لوگ بتائیں گے کہ ہم آئیں گے۔ تو آپ اگر ٹون سیٹ کریں گے تو پنجاب باہر آئے گا۔ مہربانو صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ پنجاب جب جاگ گیا تو یہ ہو جائے گا۔ بات یہ کہ پنجاب جب جاگ گیا نہیں، پنجاب کو آپ لوگ یقین دلائیں گے کہ ہم باہر ہیں،
اور پھر آپ کے ساتھ لوگ باہر آئیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ چیزیں کر لیں گے تو چیزیں بدلیں گی, اور ان بدلتی چیزوں کا پاکستان تحریک انصاف کو خود نتیجے کی شکل میں ظاہر ہے کہ فائدہ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے. یہاں میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھنا چاہوں گا. سابق سفارتکار ہیں عبد الباسط صاحب, انہوں نے پاکستان کی نمائندگی مختلف ملکوں میں کی ہے, بطور سفیر کام کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں, معلوم ہو رہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ انٹرنیشنل ڈونرز, یہ یو ایس ایڈ والے جو ہیں, ان کے جانب سے پاکستان سمیت مختلف مقامات پر LGBTQ ہم جنس پرستی کا یہ جو گھناؤنا کام ہے, اس کے ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے بھی فنڈنگ کی گئی ہے. یو ایس ایڈ کی جانب سے پاکستان میں LGBTQ کے ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے فنڈنگ کی گئی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں غیر محدود لبرل ایجنڈے والے NGOز اور تھنک ٹینکس کو بھی مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. اور یہ ہمارے ہاں گزشتہ کچھ عرصے میں بائیڈن انتظامیہ نے خاص طور پر یہ کام کیا ہے, اس سے پہلے ہوا ہے, اور ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد میں NGOز نے اس کے نام پر پیسہ بھی کمایا ہے اور معاشرے کا فیبرک بھی تباہ کیا ہے. یہ اسلامی معاشرہ ہے, اس معاشرے کے اپنے نارمز ہیں, لیکن اس معاشرے کا فیبرک ان NGOز نے تباہ کیا ہے. ان کو اجازت پھر مل رہی ہے. یہ ابھی عورت مارچ والوں کو اجازت مل رہی ہے. عورت مارچ اگر ان مقاصد کے تحت ہوتا ہے جن مقاصد کے تحت عورت مارچ ہوتا ہے تو کس کام کا. ہاں, اگر عورت کو امپاور کرنے کی بات ہے تو اس کے لیے سب ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, عورت کے حقوق کی بات ہے تو اس کے لیے سب ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اس کے نام پہ اگر اس طرح کی حرکتیں کرنی ہیں, اس کے نام پہ اگر بے راہ روی پھیلانی ہے, اس کے نام پہ اگر مادر پدر آزادی حاصل کرنی ہے, تو پھر اس کے سامنے تو دیوار بن کر کھڑا ہونا چاہیے. یہ قیصر راجہ کھڑے ہوئے ہیں, ان کو کھڑا ہونا چاہیے. ان کے ساتھ ماریا بھی کھڑی ہوئی ہیں, کھڑا ہونا چاہیے. اس سلسلے میں اوریا مقبول جان صاحب اپنی کوشش کرتے ہیں, کھڑا ہونا چاہیے. معاشرے کے دیگر طبقات ہیں وہ اپنی کوشش کرتے ہیں, ان کو کھڑا ہونا چاہیے. باقی جو پسی ہوئی خواتین ہیں, جو محروم خواتین ہیں, ان کے حقوق کی بات ہے تو ہم سب ان کے ساتھ ہیں, پورا معاشرہ ان کے ساتھ ہے, ان کے خلاف کوئی نہیں ہے. لیکن یہ جو جعلی لبرلز ہیں, ان جعلی لبرلز کا منہ کالا کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام ضرور ہونا چاہیے. تو جو عورت مارچ ہے, اس کا جو اکٹ ہے, وہاں پر لوگ جاتے, اس میں جتنے ڈھنگ کے نعرے ان سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن وہاں ان نعروں کے نام پر دیگر چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ دیگر چیزیں اور ان کے لگانے والے وہ جس طرح سے خود بنیادی چیزوں سے ناواقف ہیں, بنیادی چیزوں سے ناواقف ہیں, یعنی عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے عورتوں کے بنیادی مسائل سے ناواقف ہیں, ان کو یہ دھندے کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ان کا رستہ روکا جانا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہو رہا ہے. آخری چیز جس کی مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ بہت اہم ہے. کراچی میں ایک چیز ہو رہی ہے. کراچی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو مہینہ گزرا جنوری کا, اس ایک مہینے میں 30 سے زیادہ افراد جان سے گئے ٹریفک حادثات میں. اور اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں 6 فروری کو, تو گزشتہ 24 گھنٹوں میں سڑک پر حادثوں میں جانے والوں کی تعداد 9 ہے. 9 افراد کراچی کی سڑکوں پر, کوئی ڈمپر کے نیچے, کوئی بڑی ملٹی ویلر گاڑی کے نیچے, ٹرالے کے نیچے, یہ بس کے سامنے آ کر جان سے گئے ہیں. اور کراچی کی سڑکوں پر دندناتی یہ جو ٹریفک گردی ہے, اس ٹریفک گردی میں لوگ جان سے جا رہے ہیں اور انتظامیہ ناکام ہے. ہمارے یہاں کراچی میں ایک پابندی ہے, اس پابندی کے تحت صبح 6 بجے کے بعد اور رات میں 11 بجے سے پہلے یہ گاڑیاں سڑک پر نہیں آ سکتی. لیکن گزشتہ روز بھی کراچی میں ملینیم کے پاس جو ٹریفک حادثہ ہوا وہ دن کے وقت ہوا. اس کے بعد شہر میں اکثر مقامات پر ایسے حادثات ہوتے ہیں جو ان ممنوعہ گاڑیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ممنوعہ اوقات میں ہوتے ہیں. لیکن ہماری پولیس اس کو روکنے میں ناکام ہے, سندھ حکومت اس کو روکنے میں ناکام ہے. بھتے کا, رشوت کا ایک کھیل ہے وہ چل رہا ہے, اور اس کھیل کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں کراچی کے عام لوگ, غریب لوگ, چھوٹی گاڑی والا اور موٹر سائیکل والا, پیدل چلنے والا, اور ان کی جان کی پرواہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.